अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। एक रोज़ ऐसा वाक़या पेश आया कि हम सब लोग परेशान हो गए। मैं ज़्यादातर हुजरे में शाहिद अली के पास ही बैठा रहता था। उस रोज़ भी मैं हस्बे मामूल चुपचाप बैठा था कि एक उधेड़ उम्र की औरत अंदर आई। वो सूरत और शक्ल के एतबार से बड़ी भोली और फरिश्ता सी नज़र आती थी। शाहिद अली ने अपनी आदत के मुताबिक इस पर एक गहरी नज़र डाली, फिर नज़रें झुका ली। मैंने औरत को इशारा किया तो उसने शाहिद अली को अकीदतमंदाना नज़रों से देखकर कहा, मियाँ साहब, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपकी चौखट पर आई हूँ, मुझे मायूस ना कीजिएगा। क्या चाहती हैं? मकसद बयान कर। शाहिद अली ने चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा किया, हालांकि वो कुछ देर पहले तक बिल्कुल नॉर्मल था। औरत एक लम्हे को झिझकी, फिर बोली, मियाँ साहब, मेरी एक ही लड़की है, मैंने बड़े अरमानों से उसकी शादी की थी। कुछ दिनों तक हालात ठीक रहे, फिर मेरे दामाद ने न जाने कौन सा जादू कर दिया कि मेरी बेटी मुझसे मुतनफ़र हो गई। 15 रोज़ हो गए, मैंने अपनी बच्ची की सूरत तक नहीं देखी। अब आपकी खिदमत में आई हूँ, दुआ कीजिए कि मेरा दामाद सीधे रास्ते पर आ जाए और लड़की का दिल मेरे तरफ से साफ़ हो जाए। हो सकता है। शाहिद अली ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा, तेरी दिली मुराद पूरी हो सकती है, मुझे रंडियों का नाच कराना होगा, समझी। मुझे हैरत थी कि शाहिद अली ने ऐसी बात क्यों कर कही। औरत ये जवाब सुनकर चौंक पड़ी, फिर पहलू बदल कर दबी ज़ुबान में बोली, आप रोशन ज़मीर हैं मियाँ साहब, दिलों का हाल पढ़ सकते हैं। मैं वादा करती हूँ कि अगर मेरी मुराद पूरी हो गई तो शानदार मुजरा कराऊंगी। बदबख्त हराफा। अचानक शाहिद अली के तेवर ख़राब हो गए और उसने औरत की तरफ हकारत से घूर कर कहा, बद किरदार नायका, तू अपनी लड़की की कमाई खाना चाहती है, दफ़ा हो जा मेरे सामने से, मक्कार फरेबी औरत। मैंने देखा कि औरत का चेहरा अचानक जर्द पड़ गया। वो मुझसे नज़रें चुरा कर शाहिद अली से बोली, मियाँ साहब, जब तक आप मेरी मुराद पूरी नहीं करेंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी। आपको मेरा बंदोबस्त करना होगा। मियाँ साहब, नहीं तो मैं आपकी चौखट पर जान दे दूंगी। मैं तेरा बंदोबस्त ज़रूर करूँगा फ़ाहिशा, शाहिद अली ने जालाली कैफियत में कहा। जा, तेरी निजात मौत में है, तुझे मर जाना चाहिए, दफ़ा हो जा। शाहिद अली और औरत की गुफ्तगू से यह अंदाज़ा लगा चुका था कि यह औरत किस कमाश की है। मुझे यकीन था कि वह आसानी से शाहिद अली का पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन अचानक वह उठी और मशीनी अंदाज में हुजरे के बाहर निकल गई। मैं भी दबे कदमों उठकर हुजरे से बाहर निकला। मैं औरत को नेक रास्ते पर चलने की तलकीन करने का इरादा रखता था, लेकिन मुझे उसका मौका न मिल सका। औरत बाहर निकलकर थोड़ी ही दूर गई थी कि यकलख चकरा कर नीचे गिरी और कुछ देर लूट पोट कर साकत हो गई। मैं करीब गया तो उसके मुंह से खून जारी था। नब्ज़ टटोलने से मालूम हुआ कि वो मर चुकी है। मैंने अकीदतमंदों को उस बात पर आमादा कर लिया कि वो किसी सवारी का बंदोबस्त करें और औरत की लाश उसके घर पर छोड़ कर आएँ। इस वाक़े ने मेरी और अबुल हसन की तशवीश में इजाफ़ा कर दिया। शाहिद अली ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार हुजरे में बैठकर किसी को मौत की बद्दुआ दी थी। चुनांचे एक दिन अबुल हसन ने उसे मशवरा दिया कि वो कुछ दिनों आराम करे और हुजरे की नशिस्तों में बैठना कम कर दे, लेकिन शाहिद अली ने अबुल हसन की बात का कोई असर नहीं लिया और इबादत और रियाजत में मसरूफ़ रहा। हम समझाते समझाते थक गए, फिर हमें चारों नाचार खामोश हो जाना पड़ा। इस वाक़े के बाद फिर एक ऐसा परेशान कुन वाक़या पेश आया जिसने हमारी अक्लें खबत कर दी। शाहिद अली ने एक शब अचानक उठकर मियाँ साहब की कब्र की तरफ भागना शुरू कर दिया और कब्र से मट्टी उठाने लगा। हसन इत्तेफाक से मैं जाग रहा था। मैंने रात के सन्नाटे में अबुल हसन को आवाज़ दी। वो भागे भागे मेरे पास आए। मैंने उन्हें साथ लिया और हम दोनों शाहिद अली के पीछे दौड़ते हुए कब्र पर पहुंच गए। मैंने बड़ी मुश्किल से शाहिद अली को पकड़ा तो वो मुझसे ज़ोर आजमाई करता हुआ बोला, छोड़ दे मरदूद, मुझे जाने दे, मैं अपने नौशा के पास जा रहा हूँ। देख, उन्होंने मुझे आवाज़ दी है, वो मुझे बुला रहे हैं। चीखो पुकार की आवाज़ सुनकर कुछ दूसरे जन्ना भी वहाँ आ गए। शाहिद अली पागलों की तरह वाही तबाही बक रहा था।
اس نے ہم لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ابوالحسن نے موقع کی نزاکت محسوس کی تو در شہوار سے کچھ کہا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں ایک گلاس تھا۔ ابوالحسن نے شاہد علی کو زبردستی پکڑ کر گلاس کا عرق اس کے حلق میں انڈیل دیا، جس کا فوری اثر ہوا۔ شاہد علی وہیں قبر پر گر گیا اور میں اسے کاندھے پر لٹکا کر حجرے میں لایا۔ وہ رات میں نے ابوالحسن نے شاہد علی کے سرہانے بیٹھ کر گزاری۔ دوسری صبح شاہد علی کو ہوش آیا تو اسے رات کا واقعہ یاد نہ تھا۔ اس نئی صورتحال نے ہمیں محتاط کر دیا۔ شاہد علی پر اچانک سوتے میں اٹھ کر بھاگنے کا دورہ آئے۔ دن پڑنے لگا، چنانچہ ایک شخص رات کو شاہد علی کے پاس کمرے میں رہتا اور باہر کی نگرانی پر ابوالحسن نے اجنہ قبیلے کے کچھ معتبر جن تعینات کر دیے تاکہ شاہد علی کا ذہنی انتشار کوئی خطرناک صورت اختیار نہ کر لے۔ شہر کے حکیموں کے علاوہ دور دراز کے حکیموں ڈاکٹروں کو بھی مرض کی وجہ سمجھ میں نہ آ سکی اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ البتہ شاہد علی کی ہذیانی اور جنونی کیفیت کی مدت قدرت نے شاہد علی کی زبان کچھ ایسی تاثیر عطا کر دی تھی جو شاذ و نادر ہی کسی بزرگ کو نصیب ہوئی ہو۔ 1.5 سال کی مدت میں یوں تو میں نے شاہد علی کی زبان کی تاثیر کی بے شمار کرامتیں دیکھیں، اگر میں سب کو رقم کرنے بیٹھا تو ایک علیحدہ کتاب مرتب ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف وہ حیرت انگیز واقعات پر اکتفا کروں گا۔ پہلا واقعہ ایک عورت کا تھا۔ وہ متواتر 1 ہفتے سے شاہد علی کے پاس آ رہی تھی۔ اس عورت کے سلسلے میں مجھے شاہد علی کے رویے پر حیرت تھی۔ وہ جب بھی حجرے میں آتی شاہد علی اسے دھتکار دیتا۔ عورت مایوس ہو کر جانے لگتی تو کہتا، کل آنا، میں تیرے لیے کچھ کروں گا۔ عورت دوسرے روز آتی تو پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا۔ جب مسلسل 3 بار عورت کو نا امید ہونا پڑا تو میرا خیال تھا اب انہیں نہیں آئے گی، لیکن چوتھے دن پھر آ گئی۔ غالباً اس کی لگن سچی تھی۔ وہ غریب بڑی عقیدت مندی سے شاہد علی کو سلام کرتی، پھر جواب میں ڈانٹ پھٹکار سن کر واپس چلی جاتی۔ یہ سلسلہ 6 روز تک جاری رہا۔ 1-2 بار میرے جی میں آئی کہ عورت کے سلسلے میں شاہد علی سے پوچھوں کہ آخر یہ کس مقصد سے آتی ہے اور اس غریب کو کیوں دھتکار دیا جاتا ہے، لیکن مجھے اس کا موقع نہ مل سکا۔ بہرحال 7ویں روز وہ دھن کی پکی عورت آئی۔ اس نے حسب معمول شاہد علی کو عقیدت بھرے انداز میں سلام کیا اور بڑی عاجزی سے بولی، میاں صاحب، میں تمام زندگی آپ کی قدم بوسی کو حاضر ہوتی رہوں گی، لیکن جس کام کے لیے اتنے دنوں سے چکر لگا رہی ہوں آج اس کا آخری دن ہے۔ عورت نے ابھی کھل کر اپنا مقصد بیان نہیں کیا تھا۔ میں نے شاہد علی کی سمت دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے مراقبے میں تھا۔ دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر اس نے آنکھیں کھول کر عورت کو غور سے دیکھا اور کہا، تیرا جذبہ سچا ہے، جا، تیری مراد پوری ہوگی، حکم مل جائے گا، اندھیرا دور ہو جائے گا، وہ بدبخت سامنے آ جائے گا جس نے اپنا منہ کالا کیا تھا۔ عورت نے شکر گزاری سے شاہد علی کی طرف دیکھا اور ادب سے سلام کر کے باہر چلی گئی۔ میرے تجسس میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے حجرے سے باہر جا کر عورت کو روکا اور صورتحال دریافت کی تو وہ دبی زبان سے بولی، بھائی، کل صبح میرے اکلوتے لڑکے کو پھانسی دی جانے والی ہے۔ اس پر ایک لڑکی کے ساتھ ملوث ہونے اور اسے قتل جرم کرنے کا ثابت ہو چکا ہے۔ ساری شہادتیں اس کے خلاف دی گئی ہیں۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ تمہارا بیٹا بے گناہ ہے؟ عورت ایک سرد آہ بھر کر بولی، دلوں کے حال خدا بہتر جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ اسے زبردستی ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجرم نہیں ہے۔ میں ایک بے سہارا عورت ہوں، میاں صاحب کے سوا میرا کوئی پرسان حال نہیں۔ عورت تو چلے گئی، لیکن میری تشویش دو چند ہو گئی۔ مجھے دوسرے دن کا انتظار تھا اور دوسرے دن عورت دن چڑھے آئی تو اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ آج وہ تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ 27-28 سال کا ایک نوجوان تھا۔ عورت نے آتے ہی شاہد علی کے پاؤں پکڑ لیے، پھر لڑکے کو اشارہ کیا۔ اس نے بھی بڑھ کر قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ میرا خیال تھا کہ شاہد علی اس عورت سے تازہ حالات دریافت کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے بڑی بے نیازی سے ان دونوں کے باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں نے باہر نکل کر عورت سے معاملے کی نوعیت دریافت کی تو اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، یہی وہ بچہ ہے جسے آج پھانسی دی جانے والی تھی، لیکن میاں صاحب کے کہنے کے مطابق عین اس وقت اصل قاتل نے سامنے آ کر جرم کا اقرار کر لیا۔ جب میرے بچے کو کلمہ طیبہ پڑھایا
جا چکا تھا اور جلاد تختہ ہٹانے کے لیے ایک اشارے کا منتظر تھا۔ یہ تو ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ دوسرا واقعہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں شاہد علی نے ایک سائل کو ایک ہی وقت میں دو مختلف طاقتوں سے دوچار کر دیا تھا۔ ایک بااثر اور صاحب ثروت شخص نے ہر طرف سے مایوس ہو کر شاہد علی کی چوکھٹ تھام لی۔ پہلی بار جب میں نے اسے حجرے میں دیکھا تو یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ یہ مجبور ہو کر یہاں تک آ گیا ہے، ورنہ اس ماحول میں شاید یہ اپنے کسی نوکر کی موجودگی بھی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ شاہد علی کو سلام کرتے وقت اس کے انداز سے رعونیت اور بیزاری عیاں تھی۔ شاہد علی نے عادت کے مطابق سوٹ بوٹ والے امیر و کبیر شخص پر ایک نظر ڈالی، پھر نظریں جھکا لیں۔ مالدار آدمی نے بولنے کے لیے منہ کھولا تو میں نے اشارے سے منع کر دیا۔ ان دنوں شاہد علی کچھ زیادہ ہی چڑچڑا ہو گیا تھا، بات بات پر گالیاں دینا شروع کر دیتا۔ آنے والا اگر اپنا دکھ بیان کرنا شروع کرتا تو وہ اسے بڑی حقارت سے دھتکار دیتا۔ چنانچہ حجرے میں داخل ہونے سے پیشتر ضرورت مندوں کو تاکید کر دی جاتی کہ خاموشی سے سلام کریں اور جب تک شاہد علی کی اجازت نہ ہو منہ نہ کھولیں۔ یہی بات اس نئے آدمی سے بھی کہی گئی تھی، لیکن وہ شخص جو تمام زندگی دوسروں پر حکم چلانے کا عادی ہو، بھلا دوسرے کے حکم پر کس طرح چلتا؟ غرض کہ جب میں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو اس کے چہرے کی خشونت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے مجھے نفرت سے گھورا اور شاہد علی کی طرف متوجہ ہو کر بول پڑا، جناب میں ایک ضرورت کے تحت یہاں تک آیا گیا ہوں۔ اس سے پہلے وہ آگے کچھ کہتا، شاہد علی کے چہرے پر جلاہٹ نمودار ہوئی۔ وہ مراقبے سے اٹھا اور غصے سے بولا، مردود حرام زادے، یہ فقیروں کی جھونپڑی ہے، تیرے بابا کی جاگیر نہیں۔ دولت پر غرور کرتا ہے، بدبخت بے ایمان۔ مالدار شخص اس سخت کلامی کا متحمل نہ ہو سکا، وہ تذ بذب کی حالت سے دوچار ہو گیا۔ شاہد علی نے کہا، تو کیا بتائے گا؟ گندے کتے، میں جانتا ہوں کہ تو یہاں کیوں آیا ہے۔ خود غرضی تیری بچی کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، اس کی شادی نہیں ہو رہی تو مجھے خریدنے آیا ہے۔ توف ہے تجھ پر۔ شاہد علی کا جلال دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ بڑی برہمی سے بولا، تو یہاں بھی سودے بازی کی نیت سے آیا ہے؟ کم بخت، جا، تیری لڑکی کی بینائی تیرے گھر پہنچنے تک واپس آ جائے گی، اس کی شادی کر دے، اور اگر تو نے خود کو نہ بدلا تو یاد رکھ نحوستیں تجھے گھر لیں گی۔ تو نے لوگوں کو پریشان کر دیا، اب خود پریشان ہو کر دیکھ، جا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ مالدار شخص تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں نے اس شخص کے بارے میں درشہوار سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس کے پاس دولت کی افراط ہے۔ شاہد علی نے جو کہا تھا وہ پورا ہوا۔ اس نے اپنی لڑکی کی بینائی ٹھیک ہو جانے کے بعد ایک شاندار جشن کا اہتمام کیا، بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی کی، مگر شادی کے ایک ہفتے کے اندر اس کی کاروباری حالت خراب ہونے لگی اور کچھ عرصے بعد وہ در بدر خاک چھاننے پر مجبور ہو گیا۔ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ ریت کے ڈھیر کی طرح کسی طوفانی ریلے میں غائب ہو گیا۔ اس قسم کی بے شمار کرامتیں ہیں جو میرے سامنے پیش آئیں۔ اب میں تسلسل برقرار رکھنے کے لیے اصل سرگزشت کی طرف آتا ہوں۔ اس رات میں ابو الحسن کے ساتھ حجرے سے باہر بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ ابو الحسن کے دوسرے ساتھی اجنہ حجرے کی نگرانی پر مامور تھے۔ درشہوار اندر شاہد علی کے پاس تھی۔ رات کے گوئی 12:30-1 کا عمر ہوگا۔ جب درشہوار حجرے سے باہر آئی تو اس نے ابو الحسن کو بتایا کہ شاہد علی اس وقت پرسکون نیند سو رہا ہے۔ اس خبر سے ہم سب کے چہرے شگفتہ ہوئے، اس لیے کہ گزشتہ 3-4 راتوں سے شاہد علی ایک لمحے کے لیے بھی سویا نہیں تھا۔ درشہوار یہ جانفر مزدہ سنا کر اندر گئی تو میں نے شکر ادا کیا، لیکن ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ دوبارہ بوکھلائی ہوئی باہر آئی۔ بابا جان، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں ابو الحسن سے کہا، وہ اپنے کمرے سے غائب ہیں۔ میں نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن نہیں پتہ نہ چلا۔ میں اور ابو الحسن بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ حجرے میں اچھی طرح دیکھنے کے بعد قرب و جوار میں بھاگ دوڑ شروع ہوئی، لیکن شاہد علی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ابو الحسن نے اپنے اجنہ سے دریافت کیا جو نگرانی پر مامور تھے، لیکن وہ بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے۔ میں دنگ رہ گیا تھا کہ شاہد علی کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔
اس کا جنہ تک کی نظروں سے غائب ہو جانا ناقابل فہم تھا۔ دوسرے روز جب عقیدت مندوں کو شاہد علی کے غائب ہونے کا علم ہوا تو ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ ہر شخص اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ شہر کا کونا کونا چھان مارا لیکن شاہد علی کو نہ ملا۔ قارئین کرام، ان واقعات کو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی جب شاہد علی کی یاد آتی ہے دل تڑپ اٹھتا ہے۔ میں خود بھی اب عمر کی اس منزل میں ہوں جہاں کسی بھی وقت خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے۔ یہ عبرت ناک سالگزشت رقم کرتے وقت مجھے ہر لمحے یہ خیال رہا کہ جو مافوق الفطرت واقعات میرے علم اور تجربے میں آئے ہیں انہیں لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ مجھے پتہ نہیں کہ میں یہ سالگزشت بیان کرنے کی اصل وجہ لوگوں تک منتقل کر پایا ہوں یا نہیں۔ یہ بہت نازک موضوع ہے اور لکھنے لکھانے کے مشکل کام سے میرا کبھی واسطہ نہیں رہا تھا۔ بہرحال میں نے ان بے ترتیب واقعات میں جگہ جگہ اصل روح اور تنبیہ و نصیحت کا خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے شاہد علی کو نہیں دیکھا۔ بہت سے خیالات دل میں آتے ہیں۔ کبھی سوچتا ہوں ممکن ہے میاں صاحب نے میرے دوست کی حالت پر ترس کھا کر اسے اپنے پاس بلا لیا ہو۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی آن کر لیں۔ شکریہ۔